تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ گزشتہ صحبت میں کلاس میں ایمان کو سمجھا رہا تھا کہ ایمان دو معنی رکھتا ہے، ایک امن پانا، دوسرا امن دینا۔ یہ سب کچھ سچ پر کھڑا ہے۔ اس کے بعد آخری میں نے کل اس بات پر ختم کیا کہ کسی پر ایمان لانے سے مراد اس کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا، یعنی تصدیق کرنا یعنی سچ ماننا، سچا ماننا، اس کی تصدیق کرنا یعنی اس شخص کو سچا ماننا، اسی کو میں سمجھا رہا تھا۔ آج یقین ٹاپک ہے، یقین۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کی حقیقت کیا؟ یقین کا ڈیفینیشن کیا؟ یعنی یقین کی تعریف، اردو میں کہیں گے یقین کی تعریف، انگلش میں ڈیفینیشن آف یقین یا ڈیفینیشن آف سرٹنٹی۔ یقین کو بلیو بھی کہتے ہیں، ایسے کئی ورڈ استعمال ہوتے ہیں، مگر سب سے اچھا ورڈ، کریکٹ ورڈ سرٹنٹی۔ تو بلیو کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی یقین کو سرٹنٹی۔ تو ڈیفینیشن آف سرٹنٹی، یقین کی تعریف۔ یقین کی تعریف کیا؟ وہ اعتبار یا اعتماد جو کسی کے شک ڈالنے سے زائل نہ ہو، یعنی وہ اعتبار یا اعتماد، وہ اعتبار یا اعتماد کسی کے شک ڈالنے سے زائل نہ ہو، یعنی ایک شخص پر اتنا اعتماد، اتنا اعتبار کر لینا کہ اگر کوئی بھی آ کر اس کے بارے میں کچھ کہے یا کچھ بھی اس کے بارے میں بتائے تو آپ شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ بات سمجھ میں آئی؟ شک میں مبتلا نہیں ہونا، اس میں شک پیدا نہیں ہونا۔ مثال کے طور پر زمین، اور زمین اتنا یقین ہے کہ اگر کوئی بھی آ کے زمین کے بارے میں اگر کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا یا کچھ اور اس کی تعریف بتایا تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بات سمجھ میں؟ پانی اتنا آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ اگر کوئی اگر اسے کچھ بھی کہے تو آپ اس کے بارے میں سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح کوئی ایک ایسا سچا شخص جس کے بارے میں آپ کو سچ یقین ہو گیا، یعنی یقین اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر اتنا اعتبار کیا
इतना एतमाद है उस पर कि वो इतना सच्चा है, अगर कोई भी आकर उसके बारे में बुरा कहे या गलत बताए कि वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है, ये फुला है, तो उसके वजह से आपके अंदर उसके बारे में शक ना पैदा होना। बात समझ में आई? वैसे एक एतमाद को, वैसे एक एतबार को क्या कहते हैं? यकीन कहते हैं। बात समझ में आई? यानी द credibility or trust that cannot be doubted, the credibility or trust that cannot be doubted, ये है definition of belief और definition of certainty। बात समझ में आई? ये होता है। तो उसी तरीके से और उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि यकीन उसे कहते हैं जो किसी भी तरह मुतजलजल ना हो, मुतजलजल डगमगाना नहीं। हो सकता है कि, होगा कि, नहीं कि, इसे बोलते डगमगाना। बात समझ में आई? मिसाल के तौर पर आमिर साहब ने कहा हमारे हम्मद साहब को कि, हम्मद है ना आपका नाम? हम्मद शरीफ जी, हमादुल्लाह शरीफ। हम्मदुल्लाह शरीफ। तो अगर कहा तो आपको इतना एतमाद है किस पर? आमिर साहब पर, कि आप उसे एकदम मान लेना, उसे कहते यकीन। हाँ भाई सही। उसके बजाय अगर डगमगा रहा है, क्या सही है कि नहीं है कि दूसरों से भी दरियाफत कर लेंगे, ऐसा कुछ डगमगा रहा तो उसको यकीन नहीं कहते। बात समझ में आई? और किसी ने आके कुछ कह दिया कि आमिर साहब जो है, मोहम्मद आमिर साहब जो है वो क्या है, यानी जफर साहब वो क्या है, वो क्या है, थोड़ा सा झूठ बोलते हैं, देखकर उनकी बात पर जरा वो थोड़े गलत काम कर रहे हैं, ये बोलना ही था, आप डगमगाने लगे, मुतजलजल बोलते हैं। ऐसा होगा कि? ऐसे तो नहीं उन्हों, ऐसा मैं ये नहीं समझता हूं कि ऐसे शख्स होंगे। मैं तो ये यकीन रखता हूं कि उनकी वो बहुत सच्चे हैं, पक्के हैं, मगर फिर भी किसी वो इनो ऐसा को बोल कर गए ना, इसे भी बोलते डगमगाना। ये इसी को भी यकीन नहीं कहेंगे। बात समझ में आती? यानी यकीन उसे कहेंगे जो किसी भी मुतजलजल ना हो, किसी भी वक्त, किसी भी तरह क्या ना हो, मुतजलजल ना हो। यानी बिलीफ इज दैट विच कैनॉट बी शेकन इन एनी वे। बात समझ में आई? बिलीफ इज दैट विच कैनॉट बी शेकन इन एनी वे, किसी भी तरह, किसी भी रास्ते से, किसी भी तरह वो क्या ना हो, शेक ना हो, डगमगा ना जाए, उसे कहते हैं मुतजलजल। मुतजलजल ना हो, डगमगा ना जाए। बात समझ में आई? मुतजलजल ना हो, तो वो है यकीन। ये क्या है? ये दीन की असास है। यही हकीकत में दीन की असास है। Belief is the basis of religion, basis of religion। ये दीन की असास है, बुनियाद है। अगर हमें यकीन न हो तो दीन हासिल हो ही नहीं सकता। ये दीन की एक बुनियाद है, यकीन। किस पर यकीन रहना? ईमान के लिए नबी पर यकीन रहना। किस पर यकीन रहना? किस पर? नबी पर यकीन रहना। बात समझ में आई? तो मुतजलजल नहीं होना, नबी पर यकीन होना। उसी तरह यकीन के 3 दर्जे हैं, 3 लेवल ऑफ सर्टेनिटी। यानी कितने दर्जे हैं? 3 दर्जे हैं यकीन के।
پہلا درجہ ہے علم الیقین، دوسرا درجہ ہے عین الیقین، تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ یہ یقین کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ علم الیقین، دوسرا درجہ کیا ہے؟ کیا؟ عین الیقین، تیسرا درجہ کیا ہے؟ حق الیقین۔ یعنی فرسٹ درجہ علم الیقین، the knowledge of certainty یا the knowledge of belief۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے فرسٹ۔ سیکنڈ عین الیقین، the vision of certainty۔ ویژن آئی سے تعلق رکھتا ہے، ویژن، عین بولتے آنکھ، ویژن، the vision of certainty۔ بات سمجھ میں آتی؟ تیسرا کیا ہے؟ the final level of certainty۔ وہ کیا ہے؟ وہ gained through experience، gained through experience۔ ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل، ہے نا؟ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل میں اور پختہ یقین پیدا ہوتا ہے۔ تھیوری کے ذریعے سے بھی ایک نالج آتا ہے ہمارے اندر، مگر اس سے بھی پکا کب ہو جاتا ہے؟ یقین ہمارا اس بات پر، اس نالج پر، اس علم پر، اس شے پر، اس چیز پر جس کی گفتگو ہوتی ہے، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں علم دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تھیوری کے ذریعے سے جو بتایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں علم الیقین۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور پریکٹیکل کے ذریعے سے جو ہوتا ہے وہ عین الیقین اور حق الیقین۔ بات سمجھ میں آتی؟ پریکٹیکل کے ذریعے سے جو بات سمجھائی جاتی ہے، جو چیز کے بارے میں بتائی جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ عین الیقین اور کیا؟ حق الیقین۔ بات سمجھ میں آتی؟ عین الیقین کہتے یا حق الیقین کہتے۔ تو اس کا پہلا ڈیفینیشن یعنی عین الیقین کا ڈیفینیشن یعنی the knowledge of certainty، اس کا ڈیفینیشن عین الیقین کسے کہتے؟ کسی علم سے، کسی چیز کا علم سے حاصل ہونے والا یقین، کسی چیز کا یعنی کسی شے کے علم کے بارے میں دلیل و برہان کے ذریعے اس حد تک یقین ہو جائے کہ جس میں شک و شبہ نہ رہے، تو اسے کیا کہتے؟ علم الیقین کہتے ہیں۔ یعنی شارٹ فارم میں اگر بولنے گئے، کسی شے کا علم کے ذریعے سے حاصل ہونے والا علم، اسے کیا کہتے؟ علم الیقین کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی؟ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی دی نالج آف سرٹنٹی، یعنی کیسا؟ وہ faith gained by knowledge of something، faith gained by knowledge of something، یعنی علم کے ذریعے سے کسی بھی چیز کے بارے میں جان لینا، وہ ہے کیا؟ علم الیقین۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی بھی چیز کے بارے میں علم کے ذریعے سے جان لینا، نالج کے ذریعے سے جان لینا، وہ کیا ہے؟ علم الیقین۔ اس کی مثال کیا؟ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ انگور، میں نے کیا کہا؟ انگور، اور میں انگور کی پوری تعریف بھی کر دی، یعنی انگور کی پکچر بھی بتا دی، انگور کا کے تصویر بھی بتا دی، انگور کی فوٹو بھی بتا دی، اور میں نے ایکسپلین بھی کیا کہ انگور اس طرح ہوتا ہے، انگور کے خوشے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ انگور کے خوشے ہوتے ہیں، انگور کی بیل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ انگور کی بیل ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
میں نے آپ کو سمجھایا اور اس کے پکچرز بتایا، فوٹو بتائے، اور آپ کے دماغ میں سمجھ میں آ گیا کہ انگور کسے کہتے، انگور ایک فروٹ ہے، یہ سب میں نے ایکسپلین کی، بات سمجھ میں آتی؟ آپ کو معلوم ہو گیا کہ انگور کیا ہے۔ اب جہاں کہیں بھی انگور دیکھیں گے آپ بولنے لگیں گے کہ یہ انگور ہے، بات سمجھ میں اس کا کیا ہے، کس طرح نالج میں نے دی؟ I said grapes، اور اس گریپس کو میں نے کیا کیا؟ ایکسپلین کیا، اس کو ڈیفائن کیا، ڈیفینیشن آف گریپس پورا کچھ بولا، اور میں اس کی پکچر بھی شو کی، آئی شون اے پکچر آف گریپس۔ سب کے بعد آپ کو یقین آ گیا، آپ نے بلیو کر لیا، مان لیا، جان لیا کہ یہ کیا ہے؟ گریپس ہے۔ تو اسے کہیں گے اس طرح، اتنے حد تک کے یقین کو کیا کہیں گے؟ علم الیقین۔ اتنے حد تک کے یقین کو کیا کہیں گے؟ علم الیقین۔ پھر دوسرا لیول ہے عین الیقین، the vision of certainty، یعنی آپ باغ کو چلے گئے، انگور کے باغ کو چلے گئے، اور آپ اپنی آنکھوں سے انگور کی بیل بھی دیکھی، اور انگور کے بیل میں انگور کے خوشے لٹکتے ہوئے وہ بھی دیکھا آپ نے، بات سمجھ میں آئی؟ پھر اس انگور کو آپ نے حاصل بھی کیا اور کھایا بھی، اس کی مٹھاس کو بھی محسوس کیا، اگر وہ کھٹا ہے تو اس کی کھٹاس کو بھی محسوس کیا، بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اسے کہیں گے عین الیقین۔ اب جو تمہارے اندر بلیو آئے گا، اب جو تمہارے اندر آپ دیکھ کر جانیں گے، پہچانیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ اب جو یقین آئے گا اس یقین کو کیا کہتے؟ عین الیقین، بات سمجھ میں آئی؟ اس یقین کو کیا کہیں گے آپ؟ عین الیقین، بات سمجھ میں آئی؟ آپ باغ کو چلے گئے، you went to the garden، آپ باغ کو چلے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے کیا دیکھا؟ what you have seen؟ you saw grapes کی بیل، یعنی grapes on the vine، خوشے لٹک رہی، grapes on the vine، grapes کے خوشے دیکھے آپ نے بیل میں۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ٹیسٹ کیا آپ نے، اس کو ٹیسٹ کیا، اس کی مٹھاس، ان تمام کو آپ نے ٹیسٹ کیا، اور اس کی خوشبو بھی سونگھے۔ ہاں، کیا خوشبو ہے، کس کی؟ انگور کی، بات سمجھ میں آئی؟ دیکھے، پائے، اس کی خوشبو بھی سونگھے۔ یہ ہے ویژن آف سرٹنٹی، بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ یہ ہے ویژن آف سرٹنٹی۔ اور ایک ہے یقین کا تھرڈ لیول، فائنل لیول، وہ کیا ہے؟ ایکسپیرینس، گینڈ فرام ایکسپیرینس۔ وہ کیا؟ آپ نے انگور کی بیل بوئی، بیج لیے، تخم لیے، اور اس کو کیا کیا آپ نے؟ ایسا علم حاصل کیا اس کے بارے میں کہ اس کو کس طرح بونا، بات سمجھ میں آئی؟ پھر بونے کے بعد وہ اس کو کتنا پانی دینا، سورج کی روشنی کتنی ہونا، زمین کس طریقے سے ہونا، اور اس میں کیا 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 کیا، یعنی مطلب جو بھی دوائی، ڈرگز ہیں جو اپلائی کرتے ہیں کیڑے مکوڑے نہیں آنے کے لیے، بات سمجھ میں آتی؟ اسے کیا بولتے ہیں؟ فرٹیلائزر، ہاں، وہ اپلائی کرنا، وہ سب اپلائی کریں آپ، اس کو کیا کیا؟ سب اس کا پورا علم حاصل کرے کہ کس طرح اسے اس کی فرٹیلائزر یعنی اپلائی کرنا،
اس کو کتنا پانی ڈالنا، بات سمجھ میں؟ پھر اس کے بعد زمین سے میں کون سی زمین کی وجہ سے کون سے ٹائپ آف انگور کی بیج، کون سا پھل میٹھا کھٹا، یہ سب دیکھے، کھٹاس نہیں آنا تو کیا کرنا، مٹھاس اس میں پیدا ہونا تو کیا کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ پھر سیڈ لیس بھی ہوتا ہے آج کل انگور، ہے نا، سیڈ لیس، یہ سب خود کر کے آپ نے دیکھا اور یہ نالج اس طرح آپ نے گین کیا، اسے بولتے حق الیقین۔ اب ایسا شخص یہ انگور پر اتنا تجربہ رکھتا ہے کہ اسے کوئی اب اس کے یقین کو ہلا نہیں سکتا، بات سمجھ میں؟ اسے پورا تجربہ آ گیا، اسے کوئی بھی آگے کہے کہ یہ انگور نہیں، یہ آپ کو اوٹی ایپل، مانے گا؟ مار کو بھگائیں گا، کیا کریں گا؟ دیوانہ کرے تو چیلنج کریں گا، دس از گریپ، بات سمجھ میں آتی؟ یعنی تمہیں ایسا نالج ایکوائر کر لیے کہ گریپس کے بارے میں، کہ یہ کس طرح گرو ہوتا ہے وائن کی شکل میں، اس کے بیل کس طرح ہوتے ہیں، اور اس کا جو فارمولا آف نیچر ہے وہ بھی جان لیے آپ، اس کے بعد اس کے اوپر ورک بھی کیے، کرنے کے بعد اس کی سویٹنس، سورنس، اس کے ٹیسٹ کو کس طرح لانا، کون سی زمین پر پیریں گے تو ہوگا، زمین کی مٹی کس طریقے سے ہوں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب کر کے دیکھنا، اسے بولتے حق الیقین، یا اس کے بارے میں پورے طریقے سے جان لینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین۔ اب وہ درجے پر یقین پہنچ جائے گا جہاں آپ کو کوئی شک و شبہ پہنچے گا ہی نہیں، اور آپ متزلزل نہیں ہوں گے، شیک نہیں ہوں گے، کسی نے بھی آ کر آپ کو کیا نہیں کر سکتا، شک میں نہیں ڈال سکتا، بلکہ آپ چیلنج کے لیول میں چلے جائیں گے۔ وہ جو حد کی یقین ہے، تھرڈ لیول آف یقین، وہ فائنل لیول آف یقین، اسے کہتے ہیں حق الیقین، ریالٹی، سپریم ٹروتھ، بات سمجھ میں آئی؟ سپریم ٹروتھ، ایک دم ریالٹی، بات سمجھ میں آئی؟ تو اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ اب آئیے، ایمان کون سے درجے کے یقین پر رہنا؟ حق الیقین کے درجے پر رہنا ایمان۔ اب حق الیقین کے درجے پر جب ایمان رہنا تو ہمیں کس پر اتنا اعتماد کرنا؟ نبی اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے چنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے چنا، کس کی عبادت کے لیے؟ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے چنا۔ اب اللہ تعالی کی عبادت کے لیے چنا تو سب سے پہلا انسان، یعنی تمام انسانوں کا باپ، سب سے پہلا تمام آدمیوں کا باپ، بات سمجھ میں آئی؟ کون ہے وہ؟ حضرت آدم علیہ السلام، جن کی نسل کو آدمی کہتے، بات سمجھ میں آئی؟ جن کی نسل کو کیا کہتے؟ آدمی، آدم کی اولاد، آدمی، بات سمجھ میں آئی؟ آدم کی اولاد، آدم کی نسل، آدمی، وہ جو سب سے پہلا آدمی، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا آدمی، اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت سے سرفراز کیا، بات سمجھ میں آیا؟ جس آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور پھر اپنی روح پھونکی،
اب زندہ ہوئے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور انہیں نبوت سے مالا مال فرمایا، نبی بنایا۔ کیوں؟ نبی نبوت کا لازمہ سچا پن، یعنی سچائی چلنا ہے آدمیوں کے اندر، انسانوں میں جھوٹ نہیں چلنا، سچ چلنا، کیونکہ اب وہ مخلوق کو پیدا کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اختیار جس کو عطا کیا، جس کو اختیارات عطا فرمایا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کی مدد سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، وہ سچ پر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ اختیار، ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی، اس سے آگے کی مخلوق اختیار نہیں۔ حیوانات کو اختیار نہیں۔ اس کائنات میں 4 قسم کی مخلوق، یعنی کئی 18,000 عالم، کتنے کی انگنت، گنتی میں لا نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو، یعنی زمینی مخلوق، آسمانی مخلوق کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، زمینی مخلوق۔ اس زمین میں اتنی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، ان میں 4 میں ڈیوائیڈ کرتے، 4 گروپس بنتے۔ ایک گروپ کو نباتات، جمادات، ایک گروپ، فرسٹ گروپ کیا ہے وہ؟ جمادات، یعنی پتھر کی قسم والے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ پھر دوسری مخلوق کیا ہے؟ نباتات، یعنی درخت، جھاڑ، درخت، جمادات۔ پھر تیسری مخلوق کیا ہے؟ حیوانات، یہ ترقی، حیوانات یعنی پرند، درند، چرند، ان کو حیوانات کہتے۔ اور آخری مخلوق، سب سے بڑی، سب سے اچھی، سب سے بلند، جس کے لیے اس مخلوق کو اشرف کہا گیا، وہ مخلوق کون؟ انسانات۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب انسانات میں اختیار، یعنی جمادات سے بڑھ کر اختیار کسے ہے؟ نباتات کو۔ جمادات نہ بڑھ سکتے نہ گھٹ سکتے، وہ جوں کہ توں، نہ ہل سکتے نہ کچھ بھی نہیں، کہ دوسرے نے آ کے اس کو ہلایا تو ادھر سے ادھر جاتے۔ آپ نے اگر ایک پتھر کو ٹوکر ماری، اب پتھر ادھر سے ادھر گیا۔ بات سمجھ میں آتی؟ اس طرح اختیار نہیں۔ اس سے ڈیولپڈ جو ہے وہ ہے جمادات، اس میں کیا ہے؟ اختیار ہے، یعنی وہ زمین کو پھوڑ کر اگتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اس نمود نباتات، وہ بڑھتی، وہ اور ہوا آنے سے ایسا جھولتی، ہلتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے نباتات۔ پھر اس سے بڑا ڈیولپمنٹ وہ ہے حیوانات، کھاتا پیتا، ادھر ادھر بھاگتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ مگر اختیار برابر نہیں، اسے اختیار نہیں، اختیار کم۔ علم ہے تو بھی کتنا علم اسے بولتے؟ علم نہیں بولتے، اسے نقص بولتے، ناقص ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ علم نہیں مانا جاتا۔ حالانکہ بکرا گوشت نہیں کھاتا کبھی بھی، اور شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، اتنا تو علم ہے اسے، اور اپنے رزق کی تلاش کرتا، اور اپنے مؤنث یعنی فیمیل کو فیمیل جانتا، فیمیل میل کو جانتی، بچے جانتے، سبھی چھوڑا، ادھر سے ادھر بھاگتے۔ بات سمجھ میں آتی؟ دشمن کو دیکھ کے سمجھ جاتا، ڈرتا، یہ سب ہے۔ مگر پھر بھی وہ علم کیا ہے؟ علم ناقص، کیونکہ نہیں، اس کے بعد کا جو درجہ ملا، وہ درجہ کسے ملا؟ انسان کو ملا۔
تمام مخلوقات میں افضل، اعلی، اشرف. بات سمجھ میں آتی؟ وہ انسان اسے کہتے ہیں حیوان ناطق. کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق، ہیومن بینگ، حیوان ناطق یعنی زبان ہے، بولتا. اب بولنے کا جو مادہ ہوتا اسے اختیارات اور بھی زیادہ ملتے. وہ جو چاہے کر سکتا، سمجھ سکتا، جان سکتا، علم حاصل کر سکتا. بات سمجھ میں آتی؟ اچھا اور برے کی تمیز کر سکتا، اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا، سچ اور جھوٹ کی پہچان رکھتا، اسے کہتے انسان. ورنہ گناہ پر سزا اور نیکی پر ثواب ملنے کی ضرورت ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو اختیار ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے جو سمجھ عطا کی ہے، جو علم عطا کیا ہے، بات سمجھ میں آئی، جس کے ذریعے سے وہ اچھا اور برے کو جانتا ہے، حق اور باطل کو پہچانتا ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان رکھتا ہے، سچا کون جانتا ہے، جاننے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. بات سمجھ میں آتی؟ وہ بات جانتا نہیں جانتا چھوڑ دیتا، وہ الگ قصہ، کیپیسٹی تو رکھتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ زہر ہے، یہ غذا ہے، جانتا ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اونچائی سے گرنے سے کیا ہوگا، یہ سب علم رکھتا ہے. تو وہ ہے انسان. تو اب اس انسان میں سب سے پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ ہے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا، کیا کیا ان کو نوازا، کیا کیا نوازشیں کی؟ نبوت، نبی بنایا. آپ بھی سچے، آپ نبی بن کر اس عالم میں پیدا ہوئے، اس عالم میں مبعوث ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کیا معلوم نہیں آج کچھ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، کیا معلوم نہیں، غصے میں نہ ہو. بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نبی. یعنی نبی کا مطلب معنی کیا ہے؟ نبی کا غیب داں، غیب جاننے والا، غیب کا علم رکھنے والا. یعنی آدم علیہ السلام سے جو پیدا ہوں گے، اب وہ ان کو جو معلوم نہیں ہے، جو علم نہیں ہے، جو جانتے نہیں ہے، اس کا علم عطا کریں گے. کون؟ نبی. وہ بھی ایسا غیب جس غیب کو نہ دیکھ سکتے نہ سمجھ سکتے، بلکہ کس کے کہنے کو ماننا پڑے گا؟ نبی کے کہنے کو ماننا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. اور الحمدللہ مجھے بہت زیادہ تفصیل کر رہا ہوں، میں کرنے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اچھا سمجھتے ہیں. ہسٹری میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ نبی نے کون سے بھی نبی نے جو کچھ کہا سچ کہا، اس کا ایکسپیرینس ہو گیا. اور اپنی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے خلاف خرق عادت بولتے، یعنی خلاف عادت، خرق عادت یعنی ایسا کام کرنا جو دوسرا بندہ کر نہ سکا، اسے کہتے معجزہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس طرح ہر نبی اپنے پروف میں کہ میں نبی ہوں، یہ پروف ظاہر کرنے کے لیے کیا لائے؟ معجزہ. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی، پہاڑ جیسی اونٹنی، پھر وہ پہاڑ پھٹ کر اونٹنی نکلی. بات سمجھ میں آئی؟ پھر وہ اونٹنی بچہ دے دی. اس طرح. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ آپ ڈالتے تو اژدہا بن جاتا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح کئی قسم، ہر نبی ایک قسم کے معجزے لائے.
ہمارے نبی سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی لوگوں کے سوال پر یعنی کافر اور مشرکین کے سوال پر معجزہ ظاہر کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور کیوں سوال کرنے والے نے کیوں سوال کیا؟ وہ جانتے تھے کہ آگے کے جتنے بھی نبی تھے وہ معجزہ ظاہر کرتے تھے، معجزہ دکھاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب نبی ہونے کا دعویٰ جب محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں تو لوگوں نے آپ سے بھی معجزہ مانگا اور کئی قسم کے معجزے مانگے۔ ابو جہل نے یہ پہلے تو اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کر مٹی معلوم کنکریاں لے کر لا کر بتا کر پوچھتا تھا کہ اے نبی اگر تم نبی ہیں، اے محمد اگر تم سچے نبی ہیں تو کہو کہ اس مٹھی کے اندر کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو جہل یہ مٹھی کے اندر کیا ہے میں بتاؤں یا تیرے مٹھی کے اندر جو چیز ہے وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ کہنا ہی تھا کہ اس کی مٹھی کے اندر سے کنکریوں سے آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ آواز آنے لگی تو وہ پھینک دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پھینک کے چلا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ تو پھر اس نے ایک وقت آ کے یہ بھی کہا کہ تم زمین میں تو تم تصرف کرتے ہو یعنی جادو کرتے ہو زمین کے اوپر، اب میں آسمان میں تو نہیں کر سکتے، اس لیے چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگلی مبارک سے اشارہ کیا چاند کو، چاند ٹکڑے ہوا۔ پھر چاند ایک حصے کو اس طرح اشارہ کیا تو نیچے تک آیا، پھر اوپر کیا، پھر جا کے چاند لگ گیا۔ تو اس طرح معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے معجزے بتائے، یعنی جانور آپ کا کلمہ پڑھتے تھے، بات کرتے تھے، بات سمجھ میں۔ اور ایک صحابی آتے ہیں آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یقین میرا اور بڑھ جائے، یعنی میرا ایمان جو ہے اور بڑھ جائے، اس لیے آپ ایک کچھ معجزہ دکھائیں۔ تو سرکار نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ وہ درخت جو ہے اسے آپ اپنے پاس بلائیں۔ تو آپ نے کہا کہ جا کے اس درخت سے کہہ کہ میں بلاتا ہوں۔ تو وہ صحابی گئے اور درخت سے کہا کہ آپ کو محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں۔ درخت یوں جھوما پھر یوں جھوما، اپنے جڑوں سے اکھڑ کے چلتا ہوا حضور کے پاس آیا اور سجدہ میں گر گیا، یعنی گر گیا پورے طریقے سے۔ پھر سرکار نے کہا کہ اٹھ اور جا کے اپنی جگہ جم جا۔ پھر وہ درخت اٹھا اور پھر واپس جا کے اپنی جگہ جیسے کا ویسا جم گیا۔ بات سمجھ میں؟ اس طرح معجزہ شرط ہے نبی کا، ولی کا نہیں، شرط ہے معجزہ کس کا؟ نبی کا۔ اس طرح بہت سارے معجزہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری ٹاپک یعنی جب نبی کی ٹاپک آئے گی میں انشاءاللہ وہ اکثر جو بھی معجزات ہیں میں بتاؤں گا وہ ٹاپک پر۔ اب یقین کی ٹاپک ہوتی ہے تو یقین آ گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کون؟ اللہ تعالیٰ کے برگز نبی اور اولو العزم انبیاء میں آپ دوسرے درجے میں ہیں، یعنی پہلے درجے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے درجے میں یعنی نبوت میں درجات ہیں، رسالت میں درجات ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رسولوں میں ایک دوسرے کو درجہ عطا کیا ہوں کہ بلند ہے، اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا۔ اس طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور دوسرا درجہ کس کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ حقائق اشیاء کی جستجو اور تحقیق، یعنی وہ آپ ریسرچ کرنے میں بہت زیادہ ماہر رہتے،
آپ جستجو کرتے رہتے, ریسرچ کرتے رہتے کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اس طرح آپ کے اندر کیا تھی, چیزوں کی حقیقت جاننا, یہ بڑی تڑپ رہتی تھی, یہ کوشش بھی رہتی تھی کہ یہ چیز کیا, اس کی اس طرح ریسرچ کرتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنا چاہا. یعنی کیا کرنا چاہا, قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرنا چاہا. تو اس ذوق پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موت کے بعد زندگی ہے نا, مرنے کے بعد جی اٹھنا, یہ موت کے بعد زندگی, اس کے بارے میں اچھے طریقے سے جاننا چاہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سوال رکھ دیا کہ اے اللہ, کیا فرمایا, اے اللہ مجھے یہ بتا کہ تو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تم اس مسئلے پر یقین نہیں رکھتے. کیا فرمایا, اے ابراہیم کیا تم اس مسئلے پر یقین نہیں رکھتے, کیا تم ایمان نہیں رکھتے مجھ پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا, میں بلا توقف اس پر ایمان رکھتا ہوں. فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ بے شک تو پروردگار ہے, تو رب ہے, تو مرنے کے بعد ضرور زندہ کرتا ہے, تو قادر مطلق ہے, تو ضرور کرتا ہے, بس میں تو ایمان رکھتا ہوں. آپ سب کچھ کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں, مگر میرا سوال اس لیے ہے کہ میں علم الیقین کے ساتھ عین الیقین اور حق الیقین کا طلبگار ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں, اگر تو چاہا تو مجھے دکھا سکتا ہے ابھی اسی وقت کہ مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے تو اس طرح مجھے اگر بتا دے گا تو مجھے جو علم الیقین ہے, اب وہ علم الیقین عین الیقین اور حق الیقین میں تبدیل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم اگر ایسا ہے تو ایک کام کر, 4 پرند کو لے, پرندے معلوم, پرند, 4 پرندوں کو لے, 4 پرندوں کو لے اور اسے ذبح کر اور اسے ایک دوسرے سے ملا دے, ذبح کر, ٹکڑے کر اور اس کو مکس کر دے, مکس کر کے پہاڑ کے 4 چوٹیوں پہ جا کے رکھ دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح 4 پرندے کو حاصل کیا, حاصل کر اس کو ذبح کیا اور اس کو مکس ٹکڑے کیا, پھر اس کو مکس کیا اور اسی طرح 4 چوٹیوں پہ یعنی پہاڑ کے اوپر جا کر 4 چوٹیوں پہ رکھ کر پھر اللہ نے حکم کیا کہ اب تو دور چلے جا, یعنی نیچے اتر جا, دور چلے جا, اور پھر تو ایک ایک پرندے کو آواز دے, یعنی کبوتر, مور, مرغ, کوا, 4 تو آواز دے, وہ تیرے پاس آ جائیں گے. اسی طرح جب آپ جا کر آواز دیتے ہیں کبوتر, تو یاد رکھو کبوتر کے جہاں جہاں ٹکڑے تھے وہ سب اڑ کے آ کے جڑتے ہیں, جڑ کر پورا پھر کبوتر بن جاتا ہے اور وہ کبوتر اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے. اسی طرح 4 پرندے جب آواز دے کر بلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 4 پرندے کہاں آ جاتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, عین الیقین سے کیا ہوتا ہے, علم الیقین سے عین الیقین اور حق الیقین پر آپ کا ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ اے اللہ تو مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے, میں نے یہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. بات سمجھ میں آئی؟ اسے کہتے ہیں حق الیقین. تو یہ حق الیقین کس پر ہم کو ہونا چاہیے,
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سچے ہیں، بات سمجھ میں، وہ حق بولنے والے ہیں۔ جب تک ہم اپنے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہیں رکھیں گے اور انہیں اپنے جیسا جانیں گے، لوگ کہتے ہیں نا محمد الرسول اللہ انسان ہیں، بے شک انسان ہیں، بشر ہیں، بے شک بشر ہیں، بات سمجھ میں، بے شک بشر ہیں، مگر وہ کیسے بشر ہیں؟ خیر البشر ہیں۔ کیسے بشر ہیں وہ؟ خیر البشر ہیں، یعنی تمام بشروں میں، تمام انسانوں میں اعلیٰ درجے والے، سب سے افضل۔ ہم کیا کریں، آج کل لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم جیسے تھے، کیا کہتے ہیں؟ ہم جیسے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہم جیسے انسان تھے، یاد رکھو وہ تمہارے جیسے انسان نہیں تھے، وہ انسانوں کے سردار تھے، انسانوں کے آقا تھے، اور بہتر سے بہتر انسان تھے، بات سمجھ میں آئی؟ اور کیسے انسان تھے؟ وہ نوری انسان تھے، نور مجسم۔ بے شک آپ جسم رکھتے تھے، آپ کے جسم کو کیا کہا جاتا؟ نور مجسم، بات سمجھ میں آئی؟ جنہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی عرب والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہ سمجھا، اپنے جیسا نہ سمجھا، تو وہ کیا سمجھنے لگے؟ حضور کو سچا سمجھنے لگے، اور حضور کو کیا سمجھنے لگے؟ نبی تسلیم کرنے لگے، رسول تسلیم کرنے لگے۔ جو بھی عرب کا آدمی، عرب کے لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا جاننے لگے، بات سمجھ میں آئی؟ اپنے جیسا جاننے لگے، وہ محمد الرسول اللہ کو نبی تسلیم نہیں کیے، رسول تسلیم نہیں کیے، اور انکار کرنے لگے، بات سمجھ میں، اور برباد ہو گئے۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہیں جانا، اپنے جیسا نہیں سمجھا، بلکہ اپنے سے اعلیٰ جانا، اللہ کا بندہ جانا، مگر کیسا بندہ جانا؟ سب سے افضل بندہ جانا، انسان جانا، مگر کیسا انسان جانا؟ خیر کامل انسان جانا، اور بشر جانا، کیسا بشر جانا؟ خیر البشر جانا، بات سمجھ میں آئی؟ خیر البشر جانا، جسم والا جانا، کیسا جسم والا جانا؟ نور مجسم جانا، بات سمجھ میں آئی؟ اور سچ میں بہت اونچا مقام رکھنے والا جانا، اور یقین حضور پر، حضور کی سچائی پر، حضور کی صداقت پر، حضور کے صدق پر یقین، حق الیقین کا رتبہ رکھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ وہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، اور کتنے میں نام گنوں، حضرت ابو ہریرہ۔ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہیں جانا، بلکہ نبی جانا، رسول جانا، بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ علم رکھنے والے جانے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص عطا فرمایا، جسے غیب کہتے ہیں۔ وہ غیب کا علم رکھنے والے، اور وہ غیب کا علم سچے طریقے سے ہم تک پہنچانے والے، بات سمجھ میں آئی؟ یہ جانا تو کیا جانا؟ نبی جانا، بات سمجھ میں آئی؟ یہ جانا تو کیا جانا؟ رسول جانا۔ تو آج کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، نہیں بولو، نکو بولو۔ اب علم غیب حضور کو نہیں تو اللہ کو کس طرح آپ پہچانے؟ آپ فرشتوں کو کس طرح مان لیے؟ بات سمجھ میں؟ پورا ایمان
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ہی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ علم غیب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، پورا ایمان ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس پر ہے. ایمان کی یہی حقیقت ہے. بات سمجھ میں آتی؟ ایمان کی یہی حقیقت ہے. یعنی ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی کیا یہی حقیقت ہے کہ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی کی طرف سے جن احکام کا لانا ضروری ہو ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام، جو بھی حکم کیا ہے، ان تمام حکم کو ہم تک سنانے والے، پہنچانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ. اور محمد الرسول اللہ کی بات کو تصدیق کرنا، یقین، وہ بھی کتنا یقین؟ حق الیقین. علم الیقین نہیں، عین الیقین نہیں، حق الیقین. یہ جاننا کہ میں عین الیقین بھی میرا فیل ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو جا سکتا ہے، مگر سرکار کی بات یہ حق الیقین ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اور ہم 14ویں صدی میں آئے ہوئے ہیں، بہت پیچھے، اور ہم نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ صحابہ جو تکلیف اٹھائے وہ تکلیف ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. تابعی بھی کم تکلیف اٹھائے. صحابہ حضور کو دیکھ کر، حضور کی زندگی میں پیدا ہونے کی وجہ سے، حضور کو دیکھنے کی وجہ سے، حضور کو پانے کی وجہ سے، حضور کو، حضرت عبداللہ کے بیٹے، حضرت آمینہ کے بیٹے، یہ سب دیکھنے کے بعد اس کے بعد نبی تسلیم کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ بہت بڑی بات ہے. اسی لیے صحابہ کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. یہاں اللہ تعالی کی خاص مدد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ گر مدد نہ کیا، اسی کو اللہ کی ہدایت کہتے. اسی کو کیا کہتے؟ اللہ کی ہدایت کہتے. میں لاکھ آپ کو بتاؤں، میں لاکھ آپ کو سمجھاؤں، میں لاکھ آپ کو ایگزامپلز دوں، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ مدد نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، آپ مومن نہیں ہو سکتے. بات یہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد کے بغیر، وہ اللہ کی مدد کو ہی اللہ کی ہدایت کہتے. بات سمجھ میں آتی؟ اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ہدایت دی. وہ ہدایت کیا دی؟ کہ مان لے یہ سچا رسول ہے، یہ میں اللہ کا رسول ہے، یہ مان لے. یہ بات ان کے ذہن میں کھول دی. بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ نے کہا صدقتا، مان لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہدایت. اسی کو کہتے ہیں کہ مان لے، جان لے کہ یہ سچا نبی ہے. تو آپ کو سچا جانا تو آپ کے اندر اسلام آ گیا، ایمان آ گیا، آپ داخل اسلام ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے. تو اس لیے ہم بھی دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما. بات سمجھ میں آتی؟ ایمان پر ہمیں قائم رکھ اور ایمان پر ہمیں موت عطا فرما. ایمان اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، چلے جائے گا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا یقین رکھنا ہے ہمیں، وہ یقین اگر ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا تو یاد رکھو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ لاکھ بار
करोड़ बार आदमी कहे और दिल से भी कहे कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मगर याद रखो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार नहीं कहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं माना, नहीं जाना, दिल से तस्दीक नहीं किया, तो याद रखो लाखों करोड़ों बार उसका ला इलाहा इल्लल्लाह कहना बेकार हो जाएगा। क्यों? झूठ हो जाएगा। यानी जिस खुदा को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जान सकते, जिस खुदा को अल्लाह ताला अपना जो इल्म, खास इल्म, वो खास इल्म अता किया, तो किसे अता किया? रसूल अल्लाह को अता किया। तो वह रसूल अल्लाह के जरिए से ही हम पा सकते अल्लाह को, अल्लाह के इल्म को, अल्लाह की पहचान को, जैसी भी है। बात समझ में आती? अल्लाह का लफ्ज भी, और अल्लाह माबूद है, अल्लाह रब है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, ये सब कुछ कब पा सकते? किससे पा सकते? किससे हासिल कर सकते? किससे? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो टोटल ईमान किधर घूम रहा है हमारा? हम बड़े शान से करें कि हम मोमिन हैं। मियां, अगर तू मोमिन है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपने जैसा ना मान। अगर तू मोमिन है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को सबसे अफजल व आला, जो आपका सही मकाम है, पहले वो समझ, वो जान। बात समझ में आई? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मुर्दा ना जान। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर मर जाए तो तेरा ईमान ये कैसा तेरे पास है? बात समझ में आई? ये कैसा तेरे पास है? तो याद रख, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान को पहचानो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हकीकत को पहचानो। जितना रसूल अल्लाह को पहचानते जाओगे, ईमान उतना पुख्ता होते जाएगा, और जो शख्स ईमान पर मरेगा वही जन्नत में जाएगा। बात समझ में आई? वही जन्नत में जाएगा। ईमान के बगैर हर इबादत बेकार, हर इबादत ईमान के बगैर बेकार। ईमान के बगैर लाख करोड़ों बार नमाजें पढ़ लें, रोजे पर रोजा रखते चले जाएं, ज़कात देते चले जाएं, यहां तक कि खैरात भी करते चले जाएं, नेकियां करती चले, जो भी नेकी करना है करते चले जाएं, कुरान शरीफ पढ़ने लगे, कुरान पहचानने लगे, मगर याद रखो जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं माने तो याद रखो आपका कुरान पढ़ना भी बेकार, आपका कुरान समझना भी बेकार, क्योंकि कुरान समझने के लिए पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को समझना होगा। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुन मुबीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि तहकीक मेरी तरफ से तुम्हारे पास आया। कौन आया? एक नूर आया। वो नूर क्या है? वो कुरान समझाने वाला। वो किताबुन मुबीन, और खुली किताब आई। वह किताबुन मुबीन, समझ में आया? नूर व किताबुन मुबीन, और खुली किताब आई। वो खुली किताब क्या है? कुरान करीम है। उस कुरान करीम की हकीकत क्या है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का बात करना है। किससे बात किया अल्लाह ताला ने? बात करने का मतलब बात करने वाला, बात सुनने वाला होना ना, तभी तो बात करना होगा ना। नहीं, बात किया तो किससे किया? बात समझ में? कोई तो हो ना। तो कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह बात किया तो किससे किया? किस जात से किया? वो एक ही जात, जाते बाबरकत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में? जब तक रसूल को नहीं मानोगे, रसूल को मानना क्या खाली मैं रसूल मान लिया अल्लाह का, वैसा नहीं। हकीकत पूरी रसूल की क्या है जान को मानना, तभी माने आप।
بات سمجھ میں آئی؟ ایسا ہی مان لیے کیا مان لیے؟ کتنے کی لوگ کو ہمیں جانتے ہیں، نام بھی جانتے نہیں. کتنی حقیقت سے جانے تو جاننا بولنا، پہلے نام جاننا، پھر ان کے بابا کیا، ان کے اماں کیا، ان کی خاندان کیا، انہیں کون، انہیں کس طرح رہتا، سب کچھ جانے تو جانے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں تو جانے گا تو کیا جانے؟ کچھ بھی نہیں جانے. خالی نام جان لیے کیا؟ نہیں جان لیے. حقیقت جاننا، اس کی خاندان کیا، یہ سب کچھ جاننا، وہ بولتے جاننا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح محمد الرسول اللہ کو ہم نے پہچان لیا، جان لیا، تو کون آپ کے والد محترم، کون آپ کے والدہ، کون آپ کے دادا، آپ کی خاندان کیا، آپ کی حقیقت کیا، آپ کا ظاہر کیا، آپ کا باطن کیا، یہ سب جاننا. میں آج 8 منٹ آگے چل گیا ہوں، آپ معاف کریں. انشاءاللہ کل اس کنٹینیویشن ہوگی. میں کیونکہ کٹ گٹ ہوا اور بات میں پوری کرنے کے لیے میں ذرا آگے بڑھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، اور اس مجلس کو، اس محفل کو قبول فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.